अस्सलामुअलैकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वर्चुअल इजलास हुआ था, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की और फैसला हुआ कि मौलाना फजल रहमान को सदर मुंतखब किया गया था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। इसका मतलब क्या हो सकता है और ये मूवमेंट आगे कैसे चल सकता है। इसके अलावा आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने लाहौर में एक जलसा भी किया था। उस जानने की कोशिश करेंगे कि इस जलसे से क्या जाहिर हुआ, आगे जो जलसे जुलूस होंगे वो क़यादत कौन होगी और कितनी कामयाबी की उम्मीद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैर उमर साहब, जो साबिक गवर्नर सिंध हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ सेनेटर ससीफ अली जो साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो ज़ुबैर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। मौलाना फजल रहमान लीड कर रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, हालांकि उनकी जमात नंबर ज़ाहिर है, स्ट्रीट नंबर्स तो बहुत हैं लेकिन पार्लियामेंट में नंबर्स नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान का तो एक ज़ाहिर सख्त बयानिया रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दो बड़ी जमातों के होते हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी है, मौलाना फजल रहमान का फिर इंतखाब क्यों किया गया? मेरा ख्याल है ये इससे वो पार्टी की स्ट्रेंथ की अक्कासी नहीं होती। इन द पास्ट ऑल्सो अगर आप हिस्टोरिकली देखें कि नसरुल्लाह साहब थे, वो उनकी जमात बिल्कुल उसको मेरा ख्याल है असम्बलीज़ में हार्डली कोई उनकी प्रेजेंस होती थी, लेकिन जितनी भी मूवमेंट्स बनी, अयूब खान के ख़िलाफ़ बनी और ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ बनी, फिर उसके बाद भी 9 में भी, तो वो हमेशा उन पर इत्तेफाक होता था। ये एक जाहिर सी बात है, सोच की अक्कासी है, कितना पॉलिटिकल विजन है, इंसाइट है, और इस बयानिए को जो सोच की तो अक्कासी यही नजर आ रही है ज़ुबैर साहब। सोच की अक्कासी इस तरह से आ रही है कि मौलाना फजल रहमान का ज़रा सख्त एक स्टांस है, मौक़िफ़ है, वो शुरू से रहा है। दीगर जो आप की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो सिस्टम में ही खेलने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि इससे भी ज़ाहिर होता है कि मियां नवाज शरीफ क्योंकि फ़िलहाल वापस तो नहीं आ रहे, वतन वापस नहीं आ रहे, तो मौलाना फजल रहमान का इस मूवमेंट को, इस तहरीक को लीड करना और उनके आपस में बराह रास्त जो बातचीत भी चल रही है, इससे जाहिर होता है कि फिर वो एतमाद नहीं है जो लीडरशिप है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद। नहीं, मेरा ख्याल है एक तो ये प्रेजेंस की भी बात है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उसके अलावा ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जब इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो एक किसी पर एक्सेप्ट करना किसी को एज अ लीडर, क्योंकि ये ज़रूर होता है, ज़ाहिर है हमारी पीपल्स पार्टी की बहन भी बैठी हैं, वो शायद एग्री करें या ना करें, ये ज़रूर होता है जब 5, 6, 7, 8 जमातें होती हैं और ख़ास तौर पर जो बड़ी जमातें होती हैं, तो उनको एक अपना इंटरेस्ट भी आगे देखना होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मसला आ जाता है कि जी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कोई नुमाइंदे लीड करेंगे तो शायद वो अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा आगे लेके जाएंगे, तो इस वजह से कंसेंसस हमेशा उस पर होना चाहिए, और ये रोटेशन के बेसिस है। सो फॉर नाउ मौलाना फजल रहमान, अच्छा, नेक्स्ट कोई भी पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं होगा। रोटेशन बेसिस पे है। ससी साहिबा, क्या गिरफ्तारियों की वजह से इसको रोटेशनल रखा गया है? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है अगर जो अगला जो क़यादत करेगा या क़यादत करेंगी वो किसी और बड़ी जमात से उनका ताल्लुक हो? मेरे ख्याल में किसी भी इत्तेहाद में ज़रूरी होता है कि जो भी उसमें फ़रीक़ैन हैं उनको महसूस हो कि बराबरी की बुनियाद पर सारी चीज़ चल रही है। फिर उन इनपुट और स्ट्रगल के जो सारा जोश और वलवला है, उसमें भी हम देखते हैं कि बेहतरी आती है, तो ये ठीक है। और गिरफ्तारियों के हवाले से अपोजिशन बिल्कुल तैयार है। गिरफ्तारी क्या अब नहीं हो रही हैं? क्या हो रही हैं?
ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف کیسز بھی ہیں, کچھ بارس کے پیچھے بھی ہیں, اور آئے روز وزراء کہتے رہتے ہیں آج اس کی باری ہے, کل اس کی باری ہے, یعنی احتساب کے نام پر انتقام کا عمل وہ بھی جاری ساری ہے. یہ پی ڈی ایم میرے خیال میں ایک ضروری ایک چیز اپوزیشن نے سمجھی اور ایک کنسنسس کے ساتھ ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے ہر پارٹی اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑ کر آئی ہے, بہت سارے حوالوں سے ہو سکتا ہے ہماری رائے جو ہے اپنی ہو, لیکن جو ایجنڈا ہے, جو میدان ہے جدوجہد کا, اس حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. ڈیلیبریشنز ہوں گی, ڈسکشنز ہوں گے, سب لوگ بیٹھیں گے, اور میرے خیال میں ایک نئی قسم کی جو وہ عملیت ہمیں نظر آئے گی. اچھا سسی صاحبہ, اب چھوٹے چھوٹے جلسے بھی ہو رہے ہیں, اس کا آغاز ہو رہا ہے. پہلا جو بڑا ہے وہ کوئٹہ میں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ویسے ہی جلسہ کر رہی ہے, کراچی سولیڈارٹی ریلی جس کا نام سے کر رہی ہے, اور وہ ایم کیو ایم پاکستان اور سندھ اور کراچی کے حوالے سے کر رہی ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ والی تحریک ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, اس کے تحت کون سا پہلا جلسہ کرے گی؟ دیکھیں, کوئٹہ کے جلسے کی بھی بات ہو رہی ہے. یہاں کراچی کے حوالے سے جو سندھ میں ہماری کیونکہ حکومت ہے اور واحد صوبہ ہے جہاں پی ٹی آئی نہیں ہے, اور یہ چیز ان سے ہضم نہیں ہو رہی پہلے دن سے, اور یہاں ایم کیو ایم جیسی جماعتیں جن کو اللہ اللہ شکر کریں کہ کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ بچی ہوئی ہیں, وہ پھر پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہیں, صوبے توڑنے کی بات کر رہی ہیں. سندھ کے عوام جس میں سندھی, اردو, بلوچی, پشتون سب رہتے ہیں, وہ باشعور لوگ اور خاص کر انڈیجنس لوگ بالکل نہیں چاہتے, ریزولوشنز کے خلاف آ چکی ہیں. تو یہ ایک جلتی پہ تیل کا کام کرنے کے لیے جماعتوں کو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی ضرور سپورٹ حاصل ہے. میں ایک مثال دوں مختصر کہ آج ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سپٹمبر میں انہوں نے ایک آرڈیننس صدارتی جاری کیا ہے آئی لینڈز کی حوالے سے اتھارٹی کا, جس پر ڈنگی اور بھنڈار جو آئی لینڈز ہیں اس میں سندھ کو بھی نہیں انہوں نے لیا ہوا ہے, اور اس حوالے سے سندھ میں بھی اس وقت بھی احتجاج اس پر مشاورت بھی نہیں ہوئی, آپ جی نہیں ہوئی ہے. اور اس صدارتی آرڈیننس کو جو ہے وہ اس وقت ہم سیشن میں تھے, اور انہوں نے رات کے بیچ میں یہ چھپ چھپا کر, آج اس کا پتہ چلا ہے. میرے خیال میں اس طرح چیزیں نہیں ہوتی, یہ بالکل کھلی وائلیشن ہے 172 آرٹیکل کی آئین کی. اور فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں بھی آپ کو پتہ ہے پورٹس کے حوالے سے, آئی لینڈز کے حوالے سے ایک چیز واضح ہے کہ 12 ناٹیکل مائلز کے اس میں جو اونرشپ کا معاملہ ہے وہ پروونشل ڈومین بنتا ہے. تو اس میں یہ چھیڑنے کی بات ہے, یہ کو چھیڑنے کی بات ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس پہ روکتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں ولید اقبال صاحب جواب دیں. یہ کون سا آرڈیننس ہے, مشاورت بھی نہیں ہوئی, اس کا اختیار وفاق کے پاس ہوگا, کچھ وضاحت کر سکتے ہیں آپ ولید اقبال صاحب؟ نہیں جی, آئی ایم سوری, میرے پاس اس موضوع پہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں نے غور کیا ہے, اور نہ مجھے, میں نے جب آپ کے پروڈیوسر سے ٹاپک کا پوچھا تھا تو اس میں اس بات کا کوئی ذکر آیا تھا. That's fine, وہ کیونکہ انہوں نے بات چھیڑی تھی, میں نے کہا شاید اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں. نہیں, ویسے میں آپ کو مولانا فضل الرحمان, I don't know, کوئی آئیلینڈز کی, دیکھیں کوئی آئیلینڈز کی کوئی بات کی ہے, جو ساحلی معاملات جو ہوتے ہیں, میں جنرلی کہہ رہا ہوں, ساحلی معاملات اور سمندری معاملات اور جزیرے وغیرہ جو ہیں, ان کا ویسے تو ڈومین جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس نہیں بنتا, بالکل نہیں. کہنی 12 ناٹیکل مائلز, چلیں اس پہ میں نے کہا نا کہ میں نہیں اس کو, ہاں تو بہرحال آپ سوال پوچھیں جی جو آج کے موضوع کے حوالے سے ہے. تو بالکل سوال جو آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ کو کیا اشارہ مل رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو. کوئی اشارہ نہیں مل رہا جی, ہمیں کیا اشارہ ملنا ہے اسے, یہ اپنا جلسے جلوس کرے, کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ حق ہے. اور نہیں جی بالکل, پرائم منسٹر نے بالکل نہیں ہے کوئی پریشانی. پرائم منسٹر نے کل میٹنگ بھی ایک کال کی ہوئی تھی پارٹی نمائندوں کی, اور اس میں ان کے بڑے واضح جو تھے الفاظ بھی تھے اور موقف بھی تھا کہ گورنمنٹ کو نہ تو کوئی خوف ہے اس سو کالڈ مہم کا, نہ کوئی تشویش ہے. اور اس پہ بھی ایک اور وضاحت جو پرائم منسٹر نے دہرائی, جو کہ بہت دفعہ کر چکے ہیں, کہ اپوزیشن کو نہ تو کوئی ڈیل ملنی ہے نہ کوئی ڈھیل ملنی ہے, یہ بھی واضح کہہ چکے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور عرض کر دوں کہ پاکستان کا آئین بھی یہ وعدہ کرتا ہے آرٹیکل 16 میں ایک بنیادی حق کے طور پہ
کہ پرامن اور غیر مسلح اگر کوئی بھی اجتماع ہو، کوئی مظاہرہ ہو، کوئی جلسہ ہو، تو اس کا جو ہے سب کو حق حاصل ہے. ہم بھی اپنے وقت پہ کرتے تھے اور ابھی بھی ضرورت پڑی تو کریں گے، اور اپوزیشن بھی کرے. البتہ اگر اس پروسیس میں لیکن ولید اقبال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے وزیر اعظم کی جانب سے تاکہ ان معاملات کو دیکھا جائے. اس کے علاوہ روز 3 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، ٹویٹس ہوتی ہیں، اور ابھی تو بالخصوص میاں نواز شریف کے خلاف ہو رہی ہیں. تو مطلب کچھ تو نظر آ رہا ہے نا، کچھ تو پریشانی ہے. میں میاں نواز شریف والے معاملے پہ بھی آتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا معاملہ آپ سے بھی شیئر کر لوں، آپ کے ناظرین سے بھی کر لوں، کیونکہ زبیر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ 3-4 روز پہلے پچھلے ہفتے میں یہ بہت زیادہ نیوز میں آ رہے تھے، اور ان کی کوئی ملاقاتوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور وہ یہ وضاحت کر رہے تھے، کوئی اور وضاحتیں دوسری طرف سے آ رہی تھیں. تو بہرحال ذاتی سطح پر تو یہ اسد عمر صاحب کے بڑے بھائی ہیں، میں بھی ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں، اور میں نے ان کو میرے سے ان کے مراسم کبھی کبھار ہوتا ہے، میسیجز کا ایکسچینج بھی ہو جاتا ہے فرینڈلی. تو میں نے ان کو تجویز ایک بھیجی تھی کہ آپ بہت زیادہ نیوز میں، پتہ نہیں انہوں نے اس میسیج کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو میں نے کہا کبھی کوئی اس پہ سوال جواب ہو تو فیض احمد فیض کا ایک شعر پڑھ دیجئے گا. میں نے تجویز کی کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. سو میں نے کہا پتہ نہیں ان کو انہوں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن میں اس آپ کی توسط سے ان کو پہنچا دوں. زبیر صاحب آپ جواب دیجئے گا، مطلب اگر پڑھا نہیں پڑھا یہ موقع ہے اس وقت آپ جواب دے سکتے ہیں. نہیں میں نے پڑھا تھا، جی پڑھا تھا، اور تھینک یو ویری مچ. جی دلچسپ بات یہ کہ آپ نے فیض احمد فیض کا انتخاب کیا تھا ولید اقبال صاحب. نہیں میں وہ اتفاقی بات ہے، ولید نے اپنی بات مکمل کر لیا کے موضوع پہ، کیونکہ ان کا ہی شعر تھا. بہرحال جی میں چاہتا ہوں چلیں وہ بات ہوگی، وہ ٹینجنشل بات تو ہوگی، میں اصل بات پہ آتا ہوں. بات کرنا چاہوں گا not on the جی بالکل کوئکلی اگر میں جواب لے سکتی ہوں زبیر صاحب سے. ٹھیک ہے، اگر ولید اقبال صاحب کمپلیٹ کر لیں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں زبیر صاحب. یہ آپ نے کہا جی دیکھیں جی پلیز کنٹینیو. جی میں چاہ رہا تھا آپ نے کمیٹی کی بات کی، آپ نے کہا نا تشویش نہیں ہے، بالکل تشویش نہیں ہے، لیکن کمیٹی دیکھیں گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ قانون اور آئین کے مطابق کارروائی ہو، کوئی اگر ہونی ہے شہری ہو یا اپوزیشن ہو تو اس کو واچ کرنے کے لیے اگر ایسی کوئی کمیٹی بنی ہے تو اس میں تو تشویش کی بات نہیں ہے. ایک یہ بات. دوسری بات، ابھی میں ایک اور پروگرام پہ بھی تھا اور وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جی جلسے ہوں گے. جو میزبان تھے ان کا خیال یہ تھا، وہ ایک رائے دے رہے تھے اور مجھے جواب مانگ رہے تھے کہ دیکھیں نا ایک جلسہ ہوگا اس میں اپوزیشن کا موقف آئے گا، پھر ایک اور آئے گا، پھر ایک اور آئے گا، تو اپوزیشن کا نیریٹو جو ہے وہ گورنمنٹ پہ حاوی ہو جائے گا. تو میں نے ان کا جواب دیا یہ تو آپ کی ایک مفروضہ ہے. میری پیشین گوئی یہ ہے کہ کوئی اگر ایسی بات ہو جس سے گورنمنٹ کو کوئی اکسایا جاتا ہے، گورنمنٹ اس کا جواب دے گی. الفاظ میں کوئی بات ہوتی ہے الفاظ میں جواب دے گی. اگر حرکات سے کوئی لاقانونیت ہوتی ہے تو گورنمنٹ اپنی حرکت میں آئے گی. سو اس میں بھی کسی کمیٹی کا ہونا اور پریس کانفرنسز اپنے موضوعات پہ ہوتی ہیں. میں نے پھر سے دہراتا ہوں کہ کوئی یہاں ایک اور سوال آپ سے کر دیتی ہوں، میں ایک اور سوال آپ سے کر دیتی ہوں. جی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ولی صاحب یہاں چلیں ٹھیک ہے، میں کیونکہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہی تھی، آپ اپنے جواب میں شامل کر لیں. کیا جس طرح سے 2014 کا دھرنا ہم نے دیکھا تھا، وال ٹو وال کوریج تھی، کیا اپوزیشن یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے جلوسوں کو اسی طرح کی کوریج ملے گی؟ جی میں ترتیب میں آخر میں اس کا جواب دوں گا. ایک جو پوائنٹ رہ گیا تھا اس سے پہلے، وہ آپ نے میاں صاحب کی جو بات کی ان کے حوالے سے. دیکھیں جی یہ جو سبجیکٹ ہے جس کو میاں صاحب نے اچھال دیا بہت زیادہ اور مسلسل 2-3 تقریروں میں اپنے ٹویٹس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کا سبجیکٹ میرے اپنے نزدیک وہ ایک سول ملٹری ریلیشنز کا سبجیکٹ ہے. یہ کسی بھی ملک میں اور خصوصاً پاکستان میں جہاں ایک ہسٹری ہے، یہ ایک بڑا پیچیدہ، بڑا کمپلیکس اور ایک حساس بھی سبجیکٹ ہے، اور اس پہ ہزاروں صفحے کتابیں لکھی جا چکی ہیں. اور یہ اصولاً ایک اندرونی معاملہ ہے پاکستان کا،
اور اس طرح سے جس طرح سے وہ اس کو میڈیا اور سوشل میڈیا پہ وہ کر رہے ہیں, اور اس سے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ جانتے ہوئے یہ ایسے معاملے ہیں جس کے نتیجے میں ملک ڈی سٹیبلائز ہونے کا بھی ایک خطرہ ہوتا ہے, اور اس ڈومین میں جانے سے. اور ملک ڈی سٹیبلائز کرنا جو ہے اصل میں وہ کس کا مشن ہے, کس کا مقصد ہے, وہ تو ہمارے دشمنوں کا مقصد ہے. تو میاں صاحب نے یہ لائن غلط پکڑی ہے. میں اس حد تک نہیں جاؤں گا کہ یہ غداری کی بات ہے, یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کو شکر ہے کیونکہ غداری اور انڈین ایجنٹ اور یہ سب باتیں تو چل رہی ہیں جو تاریخ میں میاں صاحب ہمیں کہتے رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی پارٹی ہے اور یہ اس کا ایجنڈا ہے, کبھی معافی نہیں مانگی, اپنے الفاظ واپس نہیں لیے. تو یہ ویسے ہمارے پروسیس کا حصہ ہے اور پولیٹیکلی ہمیں اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. بٹ اب میڈیا کوریج کی بات جو آپ نے کی ہے, میں آپ کو عرض کر دوں, اس وقت تک جو پابندی کی بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جی پروکلیمڈ اوفینڈرز اور کنوکٹڈ لوگ جو ہیں ان کی کوریج جو ہے میڈیا پہ جو ہے وہ نہیں, پیمرا نے اس کو جاری کر دیا ہے. اگر کسی کو شکایت ہے تو اسے عدالت میں اپنے آئینی رائٹس کے لیے رجوع کر لیں. اس کے علاوہ کوریج کا باقی جو پروکلیمڈ افینڈرز نہیں ہیں ان کی باقی جو پروکلیمڈ افینڈرز نہیں ہیں ان کی تو کوریج ہوگی. تقریب نہ دانے انہوں نے اس کو اوور رول کیا. جی تھینک یو. ٹھیک ہے زبیر صاحب, سو کوریج پہ مجھے کوئی ایسا, چینلز خود سوچیں کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ کوریج کی جائے. ابھی تک تو اس پابندی کے علاوہ میں کسی اور پابندی سیاسی معاملات کی تو کوریج ہونی چاہیے نا دونوں طرف. ٹھیک ہے زبیر صاحب جواب. جی ایک تو مجھے بیچ میں کٹ گیا تھا فون تو مجھے ولید کا سارا, بٹ میں ایک موضوع پر, اور ولید اچھے سلجھے ہوئے انسان ہے جو میرا خیال ہے مشورہ بھی دیں گے. پتہ نہیں فیاض چوہان یا عمران خان ان کے مشورے مانتے ہیں یا نہیں. حکومت وقت کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہے بالکل مختلف ہوتی ہے. جتنی پریس کانفرنسز آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آج جو سب سے بڑا موضوع تھا حکومت کے لیے, جس چیز کو حکومت کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا وہ مہنگائی کی شرح تھی. کیونکہ آج کل فگرز آئی انفلیشن کی جو حکومت خود ریلیز کرتی ہے, جو حکومت خود ریلیز کرتی ہے. اب بلند ترین شرح پر مہنگائی ہے, 15.8% سم تھنگ فوڈ انفلیشن ہے رورل ایریاز میں, اور تقریباً 13% ہے اربن ایریاز میں. مطلب میں اس سے صرف تناسب سے بتانے کے لیے آپ کے ناظرین کو اور ولید کو کہ جب ہم نے چھوڑا تھا تو فوڈ انفلیشن 3% سے کم تھی, اور تقریباً 5 سال 3-4% کے درمیان رہی تھی, 2%, 3%, 4%. سو یو کین امیجن کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن ایک بھی وزیر نے, انہوں نے کہا نا کہ کل انہوں نے مشیران کی بلائی تھی میٹنگ وزیر اعظم نے, تو وزیر اعظم کو تو سب سے پہلے اس پر ڈسکس کرنا چاہیے تھا. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عوام کو جا کے بتائیں, اور اپنی رسپانسبلٹی اون کرنی چاہیے تھی کہ جو فوڈ پرائسز بڑھتی ہیں وہ انایڈیکویٹ سپلائیز کی وجہ سے بڑھتی ہیں, سپلائی وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے بڑھتی ہیں, اور یہ رسپانسبلٹی حکومت وقت کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر گندم پاکستان میں پچھلے زبیر صاحب اس سے پہلے جب سال کا شروع ہوا تھا تب اسد عمر صاحب جو وزیر منصوبہ بندی ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا تھا, وزیر اعظم عمران خان خود بات کرتے ہیں, نوٹس بھی لیا جاتا ہے. اسد عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے پلاننگ منسٹر کا, تو وہ تو پلان ہی کر سکتے ہیں. اسد عمر کو آپ اس لیے کنفیوز کرتے ہیں کہ وہ جب اچھے نمبر کوئی آتے ہیں تو اسد عمر ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کی اونرشپ لے لیتے ہیں, جب خراب آتے ہیں تو وہ حفیظ شیخ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ حفیظ شیخ کی رسپانسبلٹی, حفیظ شیخ سنبھالیں, اپنی رسپانسبلٹی اون کریں. بٹ یہ تو ہر ایک کا موضوع ہونا چاہیے نا, ہر ایک کا موضوع ہونا چاہیے. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا نا, گندم پاکستان 8th لارجسٹ پروڈیوسر ہے, اور فرسٹ ٹائم ان ڈیکیڈز پاکستان امپورٹ کر رہا ہے گندم. اور اگر کمی آ ہی گئی تھی جس کی وجہ سے پرائسز بڑھ رہی تھیں تو اس کو آپ نے ٹائم پر کیوں نہیں منگوایا تھا؟ اب جب آرڈر دیا ہے تو وہ نومبر میں آئے گی شپمنٹ, تو اس کا جو بھرتا نکلے گا وہ پاکستانی عوام کا نکل رہا ہے اور 1 سال سے نکل رہا ہے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دی ہے, چینی اور باقی پیاز اور ٹماٹر وغیرہ کی الگ ہے. چینی اور آٹا اور گندم میں تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اس کو تو قابو نہیں پایا جا سکا. کس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, ان کو صرف یہ انٹرسٹ ہے کس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. شیخ رشید از دا اسپوکس پرسن. شیخ رشید نوز ناٹ ABC
of any issues pertaining to the people of Pakistan. بھائی آپ کو منسٹر بنایا ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ نے لوگوں کے مسائل حل کرنے, غربت بلند ترین نہیں, لیکن زبیر صاحب وہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے, وہ پنڈی بوائے ہیں, وہ لوگوں میں پھرتے ہیں, فیاض چوہان آ جاتے ہیں, وہ گل صاحب آ جاتے ہیں, شیخ رشید صاحب آ جاتے ہیں, کیا باتیں کرتے ہیں. Is it even representative of the PTI جو کلاس, جو ایجوکیٹڈ کلاس جو بیٹھے ہیں باہر پڑھے لکھے, وہ میرا خیال ہے اپنا منہ چھپاتے ہوئیں گے ان کی باتیں سن کے. ناٹ ولید اقبال آف کورس, بٹ جس طرح یہ فیاض چوہان جو اچھا, میں کیونکہ سسی صاحبہ کے پاس واپس بھی جانا چاہتی ہوں. زبیر صاحب میں آپ کو روکتی ہوں. انفارچونیٹ, تو ہمیں تو یہ یہی سوال ولید اقبال صاحب سے بڑھا دی ہیں, گیس اویلیبل نہیں ہے, ایل این جی امپورٹ کیا نہیں ٹائم پر, 2 سال ہو گئے ایل این جی ٹرمینل نہیں لگایا. مطلب باتیں ان کی سن لیں, کام زیرو ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کل وزیر اعظم عمران خان کی اپنی پولیٹیکل کمیٹی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر عزم دہرایا تھا کہ میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے, ملک واپس لایا جائے اور ہر قانونی راستہ اپنایا جائے. تو ہم مزمل مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, برطانیہ میں وکیل ہیں. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کے پاس جب ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے کیا آپشنز ہیں, اور پھر اس کے علاوہ میاں نواز شریف کے پاس کیا آپشنز ہو سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو ہی از بن ریفیوزنگ ٹو ایکسیپٹ دی ارسٹ وارنٹ ایز ویل. ٹھیک ہے مزمل صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. سب سے پہلے جب ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہ ہو تو ایک حکومت کے پاس کیا آپشنز ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہمیں جو دلیل دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران فاروق کا جو قتل کیس تھا وہ بھی ایک موجود ہے, ہم نے بھی برطانیہ کو مدد فراہم کی ہے, یعنی کہ سفارتی تعلقات کی بنیاد پہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے. واٹ آپشنز ڈز اے گورنمنٹ ہیو؟ تھینک یو امبر. جی, تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے, اور اس سوال کے ضمن میں دیکھیں جو لیگل تھیری اور پریکٹیکل لیگل ٹرمز کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے یہ ایسا ہی فاصلہ ہے جیسا پرسیوڈ زمینی حقائق اور میٹا فزکس کے درمیان ہوتا ہے. اچھا, تو جہاں تک تعلق ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں, آپشنز تو یہی ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک پروسپیکٹو یا ڈپلومیٹک سطح پر برطانیہ کے ساتھ بات کر کے اس معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں, اور وہ یا تو کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو ابھی ہے ہی نہیں, یا تو ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ کریں, یا اس سے ہٹ کر وہ ان سے کہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا, آپ ہمارے لیے یہ کر دیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لائک پاکستان, یہاں پر جو قانون اور جو قانون کے تقاضے ہیں جی, اور جو عدالتوں کا تقدس ہے اور جو ان کے فیصلوں کا تقدس ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. تو یہاں پر تو اگر گورنمنٹ ایسا کر بھی دے تو پھر بھی ایکس پرائم منسٹر کے پاس یہ راستہ ہے قانونی طور پر کہ وہ اس کو عدالت کے اندر چیلنج کر سکیں, اور وہ چیلنج کا جو پروسیس ہے وہ کافی کمپلیکس اور ٹائم ٹیکنگ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر حکومت انفارمل چینلز کے ذریعے, یعنی کہ سفارتی تعلقات کی بنیاد پر ایسا کر بھی سکتی ہے برطانوی حکومت کے ذریعے, تو پھر بھی یہ اپیل میں جا سکتے ہیں میاں نواز شریف. تو اپیل کس بنیاد پہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک اپیل کے حوالے سے تعلق ہے, ہم اس کو ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں دیکھتے ہیں. ہائپوتھیٹیکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو کوئی ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ کو ٹریٹی کچھ ہے ہی نہیں. اگر ہو جائے صرف, اور ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں نا, ابھی تو ہوا کے اندر یہ باتیں ہیں, یہ ایک پولیٹیکل منور ہو سکتا ہے لیکن بات تو ہوا کے اندر ہے. چلیں ہم اس کو ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں پریزیوم کرتے ہیں کہ ہو جائے. اگر ہو بھی جائے تو یہاں کے قانون کے مطابق ان کو اس کے خلاف, اس کے اگینسٹ اپیل کرنے کا رائٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اب جب اپیل کرنے کا رائٹ ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کی عدالتیں اس کو کس حوالے سے دیکھتی ہیں
तो से फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के हवाले से एक हिस्ट्री है पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के अंदर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होने के हवाले से। और ये जो पर्टिकुलर केस है जिसमें ऑलरेडी जिस जज ने ये फैसला दिया उनकी वीडियोस हर जगह पर यूट्यूब पे हर जगह पर कोई भी देख सकता है। साबिक जज अरशद मलिक की बात कर रहे हैं आप? मैं उनकी बात कर रहा हूं। और फिर उस जज को शायद, चूंकि मैं तो यहाँ रहता हूं, मैंने पढ़ा था कहीं कि उनको शायद अपने ओहदे से भी जी बिल्कुल बरतरफ कर दिया गया। जी अब सवाल ये है कि अगर यहाँ की अदालत में एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये डिफेंस लेते हैं कि भाई ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, और याद रखें जब एक्स प्राइम मिनिस्टर ये डिफेंस लेंगे तो उनका केस कोई ऑर्डिनरी केस नहीं होगा, वो 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो उनका यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोफाइल है। अच्छा, प्रोफाइल अहम होगा क्योंकि पाकिस्तान में तो इसी तरह से इस जाविये से देखा जाता है ना कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नहीं है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है जिनको करप्शन के केसेस में मुजरिम करार दिया गया था दिया है और मफरूर भी है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, प्रोफाइल बहुत अहम है क्योंकि एक ऑर्डिनरी शख्स यहाँ आके एक से फॉर इंस्टेंस एक इकोनॉमिक माइग्रेंट आके यहाँ पर कोई क्लेम करे और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर एक प्रोटेक्शन क्लेम कर रहा है, उसमें फर्क है। वो एक प्रोफाइल है और उस प्रोफाइल के हवाले से जो एविडेंस है वो काफी जो सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो फिर यहाँ की अदालतों को, इंग्लिश कोर्ट्स को ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर सफारती सतह पर, अगर डिप्लोमेटिकली अगर कोई डील हो भी गई है तो हमने उसके ऊपर क्या फैसला देना है। और इन पर्टिकुलर जहां पर ये वाज़ेह हो कि एक कंट्री की एक हिस्ट्री या एक रवायत है पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के अंदर डिसीजन मेकिंग के हवाले से, जहां पर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की एक रवायत हो जी। तो मैं समझता हूं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के पास, मियां नवाज शरीफ के पास काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। ठीक है, एडवांटेजेस उनके पास है। इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के हवाले से क्या जल्द हो सकती है, क्योंकि बार बार हुकूमत की जानिब से सुना जा रहा है कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी पे भी काम हो रहा है, क्या ये जरूरी होगा और क्या ये जल्दी हो सकता है? देखें, ये इतना आसान काम नहीं है। फॉर इंस्टेंस आप ये देखें कि अभी तो चलें ब्रेक्जिट नहीं हुआ, अगर कल अभी तो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स अपनी जगह पर खड़ा है और उसके से फॉर इंस्टेंस अगर आज मियां साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर उसके हवाले से प्रोटेक्शन लेना चाहें तो आर्टिकल्स 2 and 3 ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जो राइट टू लाइफ और उनके इलाज के हवाले से है, अच्छा, वो उनको प्रोटेक्शन देता है। चलें हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दिसंबर में ब्रेक्जिट ट्रिगर हो जाता है, यूरोपियन यूनियन के कवानीन जो है वो अब फिर लागू नहीं होते। फिर देखें, अगर 31 ऑफ दिसंबर को ब्रेक्जिट ट्रिगर भी हो जाए तो फिर भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो यूनाइटेड किंगडम का ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 है वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स की प्रोविजंस को रेप्लिकेट करता है। अच्छा, जो डोमेस्टिक लॉ है जो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने बनाया है, तो फिर आप उसको कहां लेके जाएंगे? ठीक है, यानी कि बरतानिया का अपना कानून भी मौजूद है जो यूरोपियन यूनियन भी मौजूद है, जो रेप्लिकेट करता है, अक्कासी करता है। मुजम्मिल, वक्त क्योंकि मेरे पास आपके साथ थोड़ा रह गया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। मैं अपनी जानिब वापस जाती हूँ। वलीद इकबाल साहब, फिर तो ऐसा जाहिर होता है कि जैसे कल फवाद चौधरी साहब से भी मैं पूछ रही थी, हुकूमत चाहती तो है मियां नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन यह बयानात के हद तक है, कानूनी तौर पर बहुत इंतहाई मुश्किल लग रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि बस एक बयानिया है, एक अखलाकी दबाव आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, कानूनी रास्ता तो मुश्किल है? देखें जी, मैं ये सवाल काफ़ी दफ़ा होता रहा है पिछले चंद हफ्तों में, बहुत से प्रोग्राम्स पे, शायद आपके प्रोग्राम पे भी हुआ है। मेरा जवाब उधर यही था कि एक्सट्राडिशन ट्रीटी के ना होते हुए चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट कोई कसर छोड़ेगी इस हवाले से कि सफारती सतह पर
ان کے واپس لانے کے لیے برٹش گورنمنٹ کو آمادہ کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس میں میاں نواز شریف قانونی رستہ اختیار کریں. میں نے مثالیں بھی دیں کہ لوگ وہاں جاتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے لے لی، الطاف حسین صاحب نے لے لی، اور اب میاں صاحب بھی اس طرح سے وہاں پہ چلے گئے ہیں. لیکن جو مزمل صاحب نے ایک بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یک طرفہ ساری بات کی ہے کہ جی میاں نواز شریف کیا کلیم کریں گے. دیکھیں جی گورنمنٹ بھی اپنا کیس اگر وہ کورٹ جاتے ہیں، یہ موقف ہے کہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنا کہ وہ پھر اپیل بھی ہے، وہ چیلنجز نہیں تو وہ بھی چیلنج کر سکتے ہیں، تو وہی نہیں وہ اپیل ہوگی تو اس میں پاکستان گورنمنٹ کی بھی نمائندگی اس اپیل میں ہوگی، اور پاکستان گورنمنٹ ضرور اس میں پارٹی بنے گی. پاکستان گورنمنٹ کسر نہیں چھوڑے گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیانات کی حد تک یہ بات نہیں رہے گی. اگر میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل کیس ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات یک طرفہ ہے. تو پاکستان گورنمنٹ کے پاس بھی شواہد موجود ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ سرکمسٹانسز تھے جس پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کی صحت کے لیے میڈیکل گراؤنڈز پہ کورٹ نے ان کی بیل کی، اور اس کے پیچھے بھی اب بہت سے جو شکوک و شبہات ہیں ان کی رپورٹس کے بارے میں، یہ ہے وہ ہے. پلس پاکستان گورنمنٹ یہ ڈیمونسٹریٹ کرے گی کہ جی ان کو مکمل انصاف ملے گا پاکستان میں اگر وہ کسی فیصلے سے اگریوڈ ہیں. انہوں نے اپیلز کی ہوئی ہیں، اپیل میں کوئی ایک آدھے میں ان کی سینٹنس سسپینڈ بھی ہو گیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ تک وہ جا سکتے ہیں. سو پاکستان گورنمنٹ ول کورٹ میں بھی اور سفارتی سطح پر بھی اور پیرلل میں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے اوپر بھی جو ہے اگر وہ ہو جائے تو اپنا وابلہ اس کو بھی اویل کر سکتے ہیں. میں آپ دیکھیں گورنمنٹ کی ایکشن سے آپ کو نظر آئے گا میں یہاں آپ کو روکتی ہوں کہ سسی صاحبہ کو بھی میں گفتگو میں شامل کرنا چاہ رہی ہوں. سسی صاحبہ ابھی بریک سے پہلے ہم مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تو یہاں بھی ایڈوانٹیج میرے خیال میں اپوزیشن کو ہی ہے کہ لوگ اگر پریشان ہیں، مہنگائی پہ قابو نہیں پائی جا رہی، تو آپ توقع کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ کو جمع نہیں کرنا پڑے گا، لوگ خود ہی آ جائیں گے، یا کہاں ایفرٹ ہو رہی ہے ضلعی سطح پر تاکہ یہ آپ کی جو موومنٹ ہے، تحریک ہے، وہ کامیاب رہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مسائل بہت ہیں. ایک تو معاشرتی مسائل ہیں، لیکن حکومت کے پیدا کیے ہوئے بہت سارے مسائل ہیں. جو مینیفیسٹو میں بتایا گیا تھا پی ٹی آئی کے، بڑی ہوش رفا اور بس سر اور آنکھ پھیر دینے والی چیز تھی، جس میں ایک دیوانوں کا خواب جیسا ایک مینیفیسٹو تھا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نیل بٹا نیل. اب تک 2 سالوں میں جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو لوگ تو میرے خیال میں از خود بے ساختہ وہ نکلنا چاہ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اور بغیر کسی کال کے بھی. لیکن اگر ایک نیوکلیس ہوگا، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی، تو بالکل مہنگائی ایک وہ پوائنٹ ہے جس پر سب لوگ متفق ہیں. 8.86 جو ہے جو مجموعی طور ہم دیکھیں تو مہنگائی میں یہ اضافہ، یہ ہوش رفا اضافہ ہے. یا دوائیوں میں 200% یا پھر یہ ایف پی آر کی جی بالکل، ادویات میں بھی 300% اضافہ کیا گیا ہے. گورنمنٹ تنقید کا نشان بناتے ہیں. میں سندھ ریونیو بورڈ کو میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں، سندھ گورنمنٹ کے ایفرٹس کو، کہ ان کی کلیکشن وہ بہتر ہے ایف بی آر سے. تو یہ ساری چیزیں اتنی مشکلات کے باوجود اگر ہم جو ہے ڈیلیور کر سکتے ہیں یا چیزوں میں، تو یہ 3 صوبوں میں پلس جو ہے وفاقی طور پر جو ہے پالیسیز ایکسٹرنل ہو، بلکہ جو چیلنجز ہے اس کے لیے تو ان کو دور نظری سے ایک ویژنری لیڈرشپ اگر ہوتی عمران خان صاحب کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس، تو میرے خیال میں وہ پارلیمنٹ سے کام لیتے، وہ پارلیمنٹری پریکٹسز کو زیادہ وہ فوکس کرتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے جہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں روکتی، مجھے لینی ہے بریک. سسی صاحبہ بریک کے بعد بھی آپ کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سسی صاحبہ، اب مسلم لیگ نواز اور میاں نواز شریف نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو اصلی ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ عمران خان نہیں ہے. جن کو عمران خان کو لائے ہیں وہ ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف آج شہباز گل نے کہا کہ آپ اداروں کو ٹارگٹ مت کریں، آپ ہمیں ٹارگٹ کریں، ہم جواب دیں گے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی وہی موقف ہے جو نواز شریف کا ہے، پاکستان مسلم نواز کا ہے، کہ اصل ہدف جو ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو لانے والے تھے، وہ ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ اور فیئر طریقے سے چلنا چاہیے، اور اس میں جو ہے آئین ایک جس سے ہم اسٹرینتھ ڈرائیو کرتے ہیں، جس سے سارا سسٹم جو ہے اس کے سارے ضبط اور جو نظام ہے وہ دیے گئے ہیں، تو اس میں جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اس میں اگر گڑبڑ ہے
تو ظاہری بات ہے احتجاج کا حق رکھتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی اسپیچ کے حوالے سے زبیر صاحب بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. ہم کلیکٹیو وزڈم میں یقین رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی ہم نے کوشش کی. اب اپوزیشن کے اس اتحاد میں جہاں میرے خیال میں کافی اسٹرینتھ ہے, اور اگر ہم ڈائریکشن لیس نہیں ہوتے, اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اور چیزوں کو ریزلٹ اورینٹڈ جو بناتے پچھلے 2 سال ہیں, کی غلطیاں اس کی بات آپ کر رہی ہیں سسی صاحبہ؟ میں نہیں, ہم مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں اتحادوں کے حوالے سے, لیکن ہمارے اتحاد کامیاب بھی رہے ہیں. اگر اے آر ڈی کو طرف دیکھیں اور نوابزادہ نصراللہ خان صاحب, ضرور انہوں نے نیوکلس کا کردار ادا کیا. ہم نے خود ان کے ساتھ کام کیا اور ہر جگہ ہم جاتے تھے, اور ان کی سربراہی میں سارے وہ ہوتی تھی. جب لنڈن میں تھے, میں خود وہاں بینظیر صاحبہ کی ٹیم کے ساتھ تھی, اور میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ اتحاد سارا چل رہا تھا. پر یہ ایم آر ڈی جس میں خود میری فیملی پوری شامل تھی, ہم ساری فیملی جیل میں گئی تھی, اور رسول بخش پلیو صاحب, فاضل راؤ صاحب, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, یہ سارے لوگ میرے خیال میں اب بھی اس وقت جو ہے اگر ویژن کے ساتھ اور ڈائریکشن کے ساتھ ہم جائیں گے تو بہت ساری چیزوں کو, نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. باقی تعین آئین میں ہوا ہے, اور ادارے ہم سب. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ میرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے میرے پاس, اور میں زبیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. شیخ رشید صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو متنبع کیا تھا, آج کیا کہا تھا, سنیے. صاحبہ میں ہمیشہ احترام سے ان کا نام لیتا ہوں. انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 4 حملے مجھ پر کیے ہیں. میں ان کو فائنل وارننگ دینا چاہتا ہوں. میں ایسی خبریں اس ملک سے نکال سکتا ہوں کہ زمین و آسمان کے کلابے مل جائیں گے. سیاسی زلزلہ آ جائے گا مریم صاحبہ. Still I respect because you are lady. زبیر صاحب, یعنی کہ شیخ رشید صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ دوبارہ سے خاموش ہو جائیں, ورنہ ایک اور راؤنڈ آف لیکس ہوں گی, اور اس میں آپ تو پچھلی راؤنڈ میں تو ہدف بنے تھے, مریم صاحبہ اس دفعہ بنیں گی. اب یہ دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ رشید جو ہیں 50 سال سے سیاسی میدان میں, اور مریم جو ہیں وہ ابھی ظاہر ہے چند سال ہی ہوئے ہیں, وہ بھی ایکٹیو پولیٹکس اس طرح سے ابھی تک نہیں کی ہے. اتنا ڈر خوف ایک جس کو ہم کہتے ہیں نہتی لڑکی سے, بھائی آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں نا. کیا وارننگ دے رہے ہیں, کیا کہا ہے مریم نواز نے کیا کہا ہے شیخ رشید کے بارے میں. اور شیخ رشید نے آج میرا خیال ہے ایک بیان آپ نے نہیں چلایا, انہوں نے ابھی ایک بیان ایشو کیا ہے کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مریم نواز سے 30 سوال پوچھے, 30 کوسچنز پوچھے. مطلب آپ مجھے بتائیں یہ سیاسی طریقہ ہے؟ بھائی آپ مقابلہ کریں نا, لیٹ مریم کم آؤٹ, کمپیٹ, فل تھروٹل اس کو بولنے دیں. اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے, بٹ ابھی اس نے کیا ہے, واٹ ہیز شی سیڈ؟ اگر اس نے وارن کیا, اگر اس نے برائی کیا, اگر اس نے احتجاج کیا, اگر اس نے کرٹیسائز کیا ہے حکومت کو انکلوڈنگ شیخ رشید کو, بالکل کرٹیسائز کیوں نہیں کرنا چاہیے. شیخ رشید کون ہے؟ اگین میں وہی اسی پوائنٹ پر آتا ہوں. شیخ رشید سے آپ نے کبھی ریلوے کی بات سنی ہے؟ جتنے ایکسیڈنٹس پچھلے 2 سال میں ہوئے, وہ تو مشکل سے سنی جاتی ہے, لیکن ایک یہاں میں آپ سے ایک اور سوال زبیر صاحب پھر میں آگے ولید صاحب سے جواب لوں گی. صرف ایک ہی چیز آپ سے ایک اور سوال میں کرنا چاہتی ہوں. زبیر صاحب, ہمیں یہ پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کراؤڈ پولر ہے, ان کی گرفتاری یا ہو جاتی ہے یا دیگر جو قائدین ہیں جن کی ظاہر فالوئنگ بھی ہے ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے, تو پھر کیا آپشن رہ جائے گا آپ کے پاس؟ ہاؤ ول یو کریٹ مومنٹم؟ نوئنگ عمران خان, نوئنگ شیخ رشید, میرا خیال ہے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. پتہ نہیں کیوں یہ مریم سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں. مریم نکلیں گی تو بالکل کراؤڈ آئے گا, بہت زیادہ آئے گا, اور پاکستان کی سیاسی ہلچل اس سے ہوگی. یہ کون سا ہے کہ جی آپ کون سے سیکرٹس بتانے جا رہے ہیں جو ہلچل آ جائے گی؟ وہ تو میرے سینے میں بھی بہت سے دفن ہیں, ولید کے پاس بھی بہت سے راز ہوں گے جو ہم بات نہیں کرتے پبلک میں بیٹھ کے. اگر اس قسم کی باتیں کرنی شروع کریں گے تو اور بات ہے, لیکن شی از اے کراؤڈ پولر. آبویسلی اگر اس کو اریسٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے نقصان تو ہوگا, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اور آ کے اس کی جگہ لے لے گا. سو بٹ دا موومنٹ ول آبویسلی کنٹینیو. ٹھیک ہے جی. ولید اقبال صاحب, مریم نواز صاحبہ بولیں, سیاست کریں, اس میں کیا حرج ہے؟ یہ شیخ رشید صاحب کیوں وارننگ دے رہے ہیں؟ ڈو یو اگری ود اٹ؟ دیکھیں جی,
ایک تو زبیر صاحب نے کہا ہے کہ میرے سینے میں کوئی راز ہوں گے. جی میرا سینہ تو صاف ہے, میرے پاس کوئی راز نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب دیکھیں, ایک میں اگر کر دوں آپ کو, جس طرح کے راز شیخ صاحب, جس طرح کے راز زبیر صاحب فرما رہے ہیں, میرے پاس اس طرح کے راز نہیں ہیں فی الحال. اور ظاہر ہے اگر ہو بھی تو انسان کا فرض ہوتا ہے کہ ان کو صیغہ راز میں ہی رکھا جائے. یہ جو کراؤڈ پولر کا لفظ استعمال ہوا ہے, زبیر صاحب بشک اس پہ مسکرا دیں. شیخ صاحب جو ہیں وہ اچھے خاصے کراؤڈ پولر خود بھی ہیں, اور میڈیا کے حوالے سے خاص کر امبر صاحبہ آپ کے پروگرام پہ اگر ان کا کلپ آ رہا تھا نا, لوگ چینل بدلتے ہیں نا, یہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کے چینل روک لیتے ہیں. وہ لوگ بڑے پسند کرتے ہیں ان کی باتوں کو, ان کا انداز بیان پسند نہ پسند لوگ پسند ضرور کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن مطلب مریم صاحبہ کو اس طرح سے وارننگ دینا, ایسا کہنا, ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ خاموش ہو جائے دوبارہ سے. نہیں, انہوں نے دیکھیں شیخ صاحب نے یہ, اور یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں شیخ صاحب کو, کہ شیخ صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی, اینڈ میں آخری بات کیا کی انہوں نے کہ جی میں عزت کرتا ہوں یا احترام کرتا ہوں کیونکہ یہ خاتون ہیں. تو دیکھیں یہ بھی انہوں نے ایک ذمہ دارانہ بات کی. بلاول بھٹو زرداری کا تو وہ اس طرح سے لحاظ نہیں کرتے. نہیں وہ پھر وہی نا, خاتون ہونا مرد ہونے میں شاید وہ تھوڑا بہت رکھتے ہوں, اور سب بھی رکھتے ہیں. بہرحال میں نے عرض جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کے پاس یقیناً ایسے راز ہوں گے, وہ بڑے انفارمڈ آدمی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہلچل مچ جائے گی, زلزلہ آ جائے گا, تو میں اس کی نفی نہیں کروں گا. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ مریم صاحبہ جن کیسز میں انوالوڈ ہیں, اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں, بیشتر بلکہ, جو کہ ہمارے وقت سے پہلے کے ہوئے ہیں, اور وہ نیب کے کیسز ہیں, اور اس میں انہوں نے جواب دینے ہیں کہ ان کتنے کیا اثاثے اور کدھر سے ان کے وہ وسائل آئے, اور یہ کیا انہوں نے بیانات دیے کہ جی میری تو ادھر کیا پاکستان میں کیا انگلستان میں کہیں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور بعد میں وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایشوز وہاں پہ بھائی, آپ سیاست کریں نا, آپ کو کیا فکر ہے کہ وہ کورٹ کچہری جانے, آپ کا کیا تعلق ہے, آپ کیوں ڈر رہے ہیں, آپ کیوں ریفرنسنگ کر رہے ہیں بھائی؟ آپ تو کہیں کہ نہیں, تو دیکھیں وہ شیخ صاحب نے بھی بات ٹھیک کی ہے, گل صاحب نے بھی بات ٹھیک کی ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے جو لائن پکڑی ہے وہ بالکل غلط ہے, اور پاکستان کے لیے نقصان کی باعث ہے. I think this is very unfortunate. اور ان کو ہم سے مقابلہ کریں, ہم سے بات کریں, لے کے اس قسم کا بیان دینا, I think we should all condemn it. کہ جی عورت کو لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں راز فاش کر دوں گا, تو میرا خیال ہے we should all condemn it کہ اگر ہمارا لیول. ٹھیک ہے, یہاں میرا وقت ختم ہو گیا. محمد زبیر صاحب بہت بہت شکریہ, ولید اقبال صاحب اور سسی پلیجو صاحبہ, ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.